अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबर ये है कि पंजाब काबीना ने इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमे की इजाज़त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर चली गई लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर पंजाब काबीना के इस इकदाम को चैलेंज किया गया और ये इस्तदा की गई कि ये बदनीयती पर मबनी है। पंजाब काबीना का इस्तेहकाक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया जाए। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में इस बेंच को तश्कील दिया गया और अब पंजाब हुकूमत की तरफ से जवाब तलब किया गया है 12 जून के लिए। देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट फैसला क्या देती है। व्यूअर्स, इससे पहले जो मामला थे जहां तक लाहौर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उनके बारे में ये आम तासुर था जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए। मरियम औरंगज़ेब ने उन्हें चैम्बर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने बरबला कहा कि जो भी बात आपने करनी है वो अदालत में करें, लोगों के सामने करें और हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे चैम्बर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो भाई ये नहीं होगा। क्योंकि चैम्बर में मिलने की ख्वाहिश का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल दिया जाए महारानी साहिबा को और इस प्रोटोकॉल के तहत वो गुफ्तगू करें। और फिर ऑब्वियसली इसमें 2 चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल थी। अगर चीफ जस्टिस रिलीफ ना भी देते तो एक तासुर चीफ जस्टिस के बारे में ये ज़रूर जाता कि ये हुकूमती लोगों से चैम्बर में मुलाकातें करते हैं और भरी अदालत में ये मुलाकातें नहीं करते। लेकिन चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाते हुए ये मामला हमेशा के लिए वापस भेज दिया और उन्हें कहा कि जो कुछ आपने कहना है आप भरी अदालत में कहें। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की कहानी शुरू हुई जब तमाम मुकदमात इमरान खान के खिलाफ ख़त्म होना शुरू हो गए। रेत की दीवार साबित हुए, आपके सामने है। साइफर बरीयत आ गई। अलकादी ट्रस्ट केस में आप वादा माफ गवाह ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे। मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की गई और क्या हुआ, मलिक साहब ने इनकार कर दिया और भरपूर तरीके से इनकार किया। ये कोई आम इनकार नहीं था। आसिफ अली जरदारी का जहाज़ दुबई गया लेकिन इसके बावजूद ये इनकार हुआ और थ्रेट्स दिए गए, इसके बावजूद इनकार हुआ। आपके लोगों को उठा लिया गया मलिक साहब के, फिर इनकार हुआ और मलिक रियाज ने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार कर दिया। दीगर मुकदमा में भी यही कुछ हुआ। आपके तोशाखाना में जो इस वक्त जो प्रोसीजर था उसे फॉलो नहीं किया गया। मालियत का मामला है वो भी दाखिल दफ्तर यानी ख़त्म हो गया और फिर इमरान खान के खिलाफ अब केसेस बचे नहीं थे। इसीलिए पंजाब हुकूमत को रेस्क्यू करना पड़ा उन लोगों को जो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस देखना चाहते हैं और जो बेनिफिशरीज थे उन्होंने काबीना का इजलास बुलाकर इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी। असबा बुखारी, उनकी मैं सियासत से कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, बल्कि कोई भी इम्प्रेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जिस तरह माजी में पार्टीज़ बदली, पार्टीज़ अब बदले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वफादारी में और दरबारपने में इतना आगे निकल जाते हैं, यानी दरबारी बनकर, कि आप अपने जो मनसब जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं और जो मैंडेट आपके पास मौजूद है, आप उससे हमेशा के लिए आंखें फेर कर आप लोगों का दिफा शुरू कर देंगे तो फिर तनकीद होगी और लाजमी तनकीद होगी। असबा बुखारी ने ये कहा कि जनाब इमरान खान जेल में बैठकर मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं और जो लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बीबी, ये इतनी स्टेटमेंट देने के बाद बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अदालत को अब आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं और जिनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, उन्होंने अदालत के इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल कर दिया है कि बताया जाए कि काबीना ने असल में फ़ैसला क्या दिया था। अब हुआ ये जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने अक्लमंदी ये की कि इन्होंने वक्त से पहले अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया कि कल को अगर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और इमरान खान को एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, इससे पहले ही इसे चैलेंज कर दिया जाए। यहाँ पे मामला बड़ा सीधा सा है लेकिन लोग इसे उलझा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं, उनसे तफ्तीश भी हुई और फिर इसके साथ साथ उस तफ्तीश के तनाजुर में अब एक नया मुकदमा बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, ये तमाम उन ताकतों के लिए सवाल है और एक मसला है कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ इसी तरह मुकदमात बनाकर उन्हें जेल में रखते रहे,
عدالتیں ان مقدمات کو اڑا دیں گی، ثبوت آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کو لنک کریٹ کرنا پڑے گا، ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا تھا، مجیب الرحمان کی ویڈیو کس نے بنائی، ایکیوز کون تھا، اور جو کابینہ کا معاملہ ہوتا ہے نا اس میں آپ کو ایکیوز بھی پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس مقدمے کے اندر کوئی ایکیوز کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کون تھا۔ سوشل میڈیا کی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی کس شخص نے اسے ویڈیو کو اپلوڈ کیا، یہ سوال اٹھایا جائے گا، اور پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کو ایکیوز کون ہے۔ یہاں پر غداری کا مقدمہ جب بھی درج ہوا اس میں کو ایکیوز کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے اس غداری کے پورے ایپیسوڈ کے اندر، لیکن یہاں پر آپ کو ایکیوز کوئی نہیں ملے گا۔ اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں افراد بری کر دیے گئے ہیں۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کا آج فیصلہ آنا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا، فیصلہ 9 مئی کے ملزمان کے متعلق تھا۔ عمر ایوب، بابر ایوان پی ٹی آئی کے سرگودا سے ایم این ایس عدالت پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پہ پولیس ان کا استقبال کرتی ہے اور پولیس نے انہیں عدالت کے اندر نہیں جانے دیا۔ اب یہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں جنہیں روکا گیا، اور 5 کے قریب ایم این ایز ہیں جنہیں روکا گیا ہے، اور میاں والی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے جی، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو بری کر دیا گیا۔ ایک مقدمے میں 35 اور دوسرے میں 25 افراد شامل تھے، اور سب کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ اور آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ وہی جج ہیں جنہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے سرگودا بھیجا، اور شہزاد ملک کو سپریم کورٹ پاکستان میں ایلیویٹ کرنے کی بنیادی وجہ بھی 9 مئی کے مقدمات تھے۔ اس کے علاوہ دیگر مقدمات میں بھی جو ان کی آبزرویشنز تھی، یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے ان کی ایلیویشن کی۔ میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ چیف الیکشن کمشنر اب بری طرح پھنس چکے ہیں۔ آج کی تاریخ کو آپ کو یاد رکھنا ہے، چونکہ آنے والا کل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آ رہا، اور پاکستان کے اندر جب بھی سیاسی جمہوری تاریخ لکھی جائے گی، سکندر سلطان کا نام ہمیشہ کالے حروف میں لکھا جائے گا، اور ایک بدترین چیف الیکشن کمشنر کے طور پر انہیں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں وہ کام کیے جو ایک آمر بھی نہیں کر سکا۔ آمریت کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا، فرد واحد کی خواہش ہوگی، اور اس کی تکمیل کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو سر جھکانا پڑے گا، لوگوں کو سر جھکانا پڑے گا، ڈپارٹمنٹس کو سر جھکانا پڑے گا، اور طاقت جن کے پاس موجود ہے وہ سب سر جھکائیں گے عامر کے آگے۔ لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کا جو حال کیا اور پاکستان کے جمہوری اداروں کو جس طرح پامال کیا، اس کی مثال آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ میں ان کے لیے کوئی اچھا مستقبل نہیں دیکھ رہا، اور ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ سکندر سلطان جب بھی حکومت بدلے گی اور پاکستان کے اندر جب ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوگا، کیونکہ اب تو خیر جمہوری دور نہیں ہے، سکندر سلطان کے لیے یہ دور کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آ رہا۔ ان کے خلاف ریفرنس بھی ہوگا، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہوگی، آئین کو کیسے پامال کیا گیا۔ سکندر سلطان اس وقت پبلک اینیمی نمبر 1 ہے، جمہوریت کے اینیمی نمبر 1 ہے، کیونکہ ان کے فیصلے یہ ہمیں مکمل کہانی جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اب ویورز ہوا یہ ہے کہ ان کی جو ملی بھگت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، یہ پردہ بھی اٹھ گیا ہے۔ جس سٹیج کے اوپر یہ ناٹک کر رہے تھے، ڈرامہ سٹیج کیا گیا، سامنے عوام دیکھ رہی تھی، لیکن پیچھے سٹیج کے کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی عوام اس گٹھ جوڑ کو بغیر کپڑوں کے دیکھ رہی ہے سٹیج کے دوسری طرف سے۔ اب ہوا یہ جی کہ 3 لوگ، بیرسٹر عقیل ہیں، انجم عقیل ہے، اور طارق فضل چودھری، خرم نواز کی درخواست منظور کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ معاملہ جو تھا الیکشن ٹریبونل کے جج کو تبدیل کرنے کا، اس کے اوپر فیصلہ ان تینوں افراد کے حق میں کر دیا ہے، اور اب تینوں ارکان قومی اسمبلی کی طرف سے جو عدم اعتماد کیا گیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر، اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور اب جج تبدیل ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کر عامر فاروق صاحب کے پاس چلی گئی، اور عامر فاروق صاحب کا کردار فیصلوں کی حد تک کیسا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور کس قسم کے فیصلے اس عدالت سے آتے ہیں پاکستان کی عوام یہ بھی خوب جانتی ہے، اور یہ استدعا کی گئی کہ سرکار آپ کی عدالت کے جج کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آنکھیں کھولیں، جاگیں اور روک لیں اس اقدام کو، چونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے بہت ہی تیزی سے فیصلہ کیا، اور یہ قانون اور آئین کے جو تقاضے تھے اسے پورے کرتے ہوئے کیا۔ خرم نواز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو شعیب شاہین صاحب تھے، ان کے جو فارم 45 تھے وہ میچ کر گئے مصطفیٰ نواز کو کھوکھر کے فارمز کے ساتھ، اور عین ممکن تھا کہ فیصلہ جلدی آ جاتا، لیکن ہوا یہ کہ عامر فاروق صاحب نے سٹے نہیں دیا بلکہ نوٹسز کر دیے،
اور اب تحریک انصاف کے امیدواروں نے جو الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہوا تھا اور الیکشن کمیشن نے اپنے خلاف چلنے والے کیس کا جج جو ہے وہ بدل کر پاکستان کی جمہوری تاریخ کے اندر ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کر دیا، تو مجھے جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کا مستقبل میں جو حال ہے وہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اور ان کے حالات بہت برے ہوں گے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ سکندر سلطان صاحب اعلی کار بنے رہے ہمیشہ اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ اب یہ ایک جج طارق محمود جہانگیری صاحب جو تھے وہ فیصلہ سنا رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، انہیں کر دینا چاہیے تھا، اجازت دے دی جاتی، نہ روکا جاتا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ہم فارم 45 کہاں سے لائیں گے، اور اگر ایک عدالت نے فارم 45 پر فیصلہ دے دیا تو ہمارا کیا ہوگا، اور سکندر سلطان صاحب کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سکندر سلطان نے اس فیصلے کے اوپر مہر لگائی، اور جو ججز ہیں تبدیل کرنے کے حوالے سے ٹرائبونل کے یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں جی یہ دیکھنا ہوگا، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر آپ کو فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، اور ضرور جائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس معاملے کو ان اٹینڈڈ اس لیول کے اوپر چھوڑ دیا تو شاید یہ جیت ہوگی الیکشن کمشنر کی، اور اس واردات کے اوپر پردہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا جس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آپ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ خیر وہاں سے تو وہ فیصلہ اب چینج ہو جائے گا اور کسی ریٹائرڈ جج کے ذریعے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیا جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریٹائرڈ جج جو آرڈیننس لے کر آئے اس کو چیلنج کس حد تک کیا جاتا ہے، اور یہ جو فیصلہ اس کے تناظر میں ہوگا اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فوری طور پر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو آپ سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس معاملے کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا، کیونکہ اگر یہ ریٹائرڈ جج لگ گیا اور اس نے فیصلہ دے دیا تو پھر اسلام آباد کی تینوں نشستیں تو جائیں گی، لیکن یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم 45 شعیب شاہین کے ساتھ اس کا میچ کرنا اور پھر ان سے تقاضا کرنا کہ جاؤ جا کر فارم 45 لے کر آؤ، تو شاید یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ احمد فراز صاحب کا جو کیس تھا اس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے، اور شاعر احمد فراز کیس کے تحریری فیصلے میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو لکھا، ایک بار پھر یہ فیصلہ اردو میں جاری کیا گیا، کیونکہ لاسٹ فیصلہ جس کے بارے میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فیصلے کو اردو میں لکھا تاکہ تمام لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ عدالت کا کیا حکم نامہ ہے اور کہیں پر کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو، اور جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ یہ فیصلہ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فیصلے کے اہم نکات میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھ دیتا ہوں، اور 6 نکات ہیں جی جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے اپنے فیصلے میں۔ وہی لکھتے ہیں جی کہ سید احمد فرحات کی جبری لاپتہ شخص انہیں قرار دیا جاتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتے، یعنی جبری گمشدگی کی جو لسٹ تھی اس میں ایک شخص کا مزید اضافہ کر دیا گیا، اور وہ ہیں جی احمد فرحات صاحب۔ احمد فرحات گھر پہنچے تو تفتیشی افسر قانونی طور پر پابند ہے کہ ان کا بیان ریکارڈ کرے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے اور تفتیش آگے بڑھائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام لاپتہ افراد کیسز کو یکجا کر کے ایک بڑے بینچ کے سامنے ان کیسز کو پیش کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ رجسٹرار یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجیں۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ رجسٹرار ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں نہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی بلکہ ڈی جی ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی آئی بی انٹیلیجنس بیورو اور انچارج سی ٹی ڈی کو مدعو کرے تاکہ وہ اپنی گزارشات کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔ اچھا، اس میں ایک بات انہوں نے امپورٹنٹ یہ کہی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ملک کی سالمیت کا ہو تو اس کیس میں میڈیا اس کو رپورٹ مت کرے، سماعت ان کیمرہ کر دی جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ کشمیر کا واقعہ اسلام آباد کی حدود میں نہیں ہوا، لہٰذا جج اس کیس کو نہ سنیں۔ اس پر اہم نقطہ جسٹس کیانی صاحب نے یہ لکھا ہے جی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لاپتہ افراد کو کس علاقے یا صوبے سے برآمد کیا گیا یا قید میں رکھا گیا، کیونکہ عدالت کا اختیار گمشدگی سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ اختیار تب تک رہتا ہے جب تک لاپتہ شخص برآمد نہیں ہو جاتا۔ تو ویورز یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے، جس کا باقاعدہ طور پر انہوں نے ذکر کیا۔ اب میرے لیے شاید یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، اور ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ہمیشہ یہ نعرے لگتے ہوئے دیکھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اور پاکستان کو کیا آپ ایک شخص کے خلاف
باقاعدہ اسے اٹھا لیتے ہیں اس لیے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات کی۔ نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ادارے پاکستان کی سالمیت کا مظہر ہیں۔ آپ کے ملک کے اوپر ایک طیارہ انٹر ہوتا ہے، ہمارے جوان اس طیارے کو گرا دیتے ہیں اور پھر ہم اس دشمن ملک کے اس دشمن کو چائے پلا کر پاکستان اس کو حوالے کر دیتا ہے دشمن ملک کے۔ آپ نے دل بڑا کیا، آپ خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی مثال قائم کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ ہی دہشت گرد بنا کر پیش کیے جاتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان کو کسی طرح کچل دیا جائے، ان کو پاکستان کی سیاست سے نہ صرف مائنس کیا جائے بلکہ ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ یہاں پر تو پتھر مار مار کے اس کو لہو لہان کیا گیا، پھر آپ نے اسے چائے پلائی، سب کچھ کیا، لیکن کوئی مجھے یہ بتا دے کہ جو مودی کا یار ہے اسے کیا نام دیا جائے۔ پاکستان کے میڈیا پر ایک تصویر باقاعدہ لگائی گئی اس خبر کے ساتھ جس میں نریندر مودی نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور دونوں ہنس رہے ہیں، پوز کر رہے ہیں کیمرے کے لیے، اور پیغام مبارکباد کا تھا۔ کن الفاظ میں؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئیں نفرت کو امید سے بدل کر 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ بھائی جان، آپ شاید نہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ جن انسانوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف بارڈر کے اس پار ہے، وہاں پر لوگوں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ انڈیا بہت زیادہ ترقی کر گیا، ان کا جی ڈی پی کہیں سے کہیں پہنچ چکا۔ آپ کو ضرورت ہے ترقی کی، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اٹس اے سیڈ ریالٹی کہ دنیا بھر میں انڈینز پاکستانیوں سے بہت آگے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز کون ہے بھائی؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بالکل، ہم نے ترقی کی ہے، ہم نے کس میں ترقی کی ہے؟ ہم نے کرپشن میں، جھوٹ بولنے میں، اپنے اداروں کو بیچنے میں۔ پاکستان پی آئی اے ہمارا فخر تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے دنیا کی ایئر لائنز کو بنایا، لیکن ہماری ایئر لائنز کہاں پہ کھڑی ہیں؟ ہمیں ہمارے پائلٹس کی جو شناخت ہے اس کی تصدیق کے لیے دربدر ہونا پڑ رہا ہے۔ یورپی یونین جو ہے وہ ہمارے اوپر سے پابندیاں نہیں اٹھا رہی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سٹیل مل بیچاری ہر دور کے اندر اس ملک کو چلانے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا اس مل میں کیا تھا کہ پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس ملک کو ہم برقرار رکھ سکتے، چلا سکتے، اور جو مزدور اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کی زندگی اور پھر ان کے مستقبل کے فیصلے کر پاتے، پاکستان کے فیصلے کر پاتے۔ ایک سٹیل مل کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی ایک عجب حیرانگی کا مقام ہے کہ ہم ایک سٹیل مل بچا نہیں سکے جب ہمارے ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم ایک طرح سے لوہار رہ چکے ہیں۔ لوہے کا کام تھا نا میاں صاحب، آپ کا اتفاق فاؤنڈری اینڈ بہت کچھ لوہے کا کاروبار آپ نے کیا، اور ہم اسی سٹیل مل کو نہیں بچا سکے اس ملک کے اندر۔ آپ کا بھی دور آیا، 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ تو یہ ہارش ریالٹیز ہیں۔ اور پھر کس منہ سے نواز شریف صاحب نریندر مودی کو جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں؟ اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارکباد دی۔ شہباز صاحب یہ گل رہ نہیں دیو نا جی، یہ تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ، ان کا ایک جملہ بڑا ہے کہ جی شبانہ روز محنت کے ساتھ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ بھائی جان، پاکستان آپ اتنا آگے لے گئے ہیں، کرپشن کے اندر آپ پاکستان کو اتنا آگے لے گئے ہیں، پستی کے اندر آپ پاکستان کو اتنا آگے لے گئے ہیں جہاں پہ حالات آپ کے اب کنٹرول سے باہر رہ گئے، اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں، لوگ پیشن گوئیاں آپ کی حکومت کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 3 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے اتحادی یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ بجٹ پاس کرتے ہیں، اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، آپ نے نہیں بتایا اسے۔ آپ جہاز پر جسے آپ نے ٹیکسی بنا کر سفر کیا، اس سفر کا کیا فائدہ ہوا؟ اب 4 سے 5 روز ایک چائنا کے اندر کن امور پر بات ہوئی؟ تعریفیں کر کے آپ آگے، تھوڑی سی چائنیز زبان آپ بات کرتے تھے، پتہ نہیں جرمن تو آپ بولتے ہی ہیں، عربی بھی آپ بولتے ہیں، اور پتہ نہیں ٹرکش بھی آپ نے شاید تھوڑی بہت سیکھی، اور چینی زبان، ایک دوسرے کی تعریفیں کی، اور پھر آپ پاکستان واپس آ گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی جو آپ کی مین اتحادی ہے وہ آپ سے سوال کر رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں دیا گیا کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے۔ پکڑ لیں جا کے خورشید شاہ کو کہ جناب حکومت کے خلاف ہرزہ زرائی کر رہا ہے، پکڑ لیں، مقدمہ دائر کریں کہ حکومت شہباز شریف کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں پہ تو مقدمے شروع کر دیے۔ اب یہ بھی ایک عجب قانون ہے کہ حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ بھی اس ملک کے اندر درج ہوگا۔ اس ملک کو آپ نے بنانا ریپبلک سے آگے کوئی ریپبلک بنا دیا، اور ایسا تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہوتا بھائی، وہاں پر بھی کچھ ضابطے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ دوسرے ممالک کو نواز شریف صاحب مبارکباد دے رہے ہیں، اور کس کو؟ جس نے مسلمانوں کے لیے
زمین تنگ کر دی, آپ اسے مبارکباد دے کر یہ کہتے ہیں کہ آئے نفرت کو امید سے بدل کرے, اسے 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائے. پاکستان کی ترقی کی تو بات کر لیں بھائی, آپ سے یہ ترقی تو سنبھالی نہیں جاتی, اور اس ترقی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم. کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, خزانے میں پیسے نہیں ہیں, اور پھر آپ عقل سے پیدل بھی یہ حکومت ہے جس کے پاس جب مینڈیٹ نہیں ہوتا نا, یاد رکھیے گا, جب کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا وہ پاکستان یا کوئی بھی حکومت ہو نا اسے نہیں چلا سکتا, کیونکہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خوف نہیں ہوگا بھئی کل کو ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے, فیصلے وہ کرو جو عوام کو پسند ہوں. جب وہ عوام کی عدالت میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے, فارم 47 سے آپ کی حکومتیں بن جائیں گی, تو پھر آپ جو مرضی کریں, اور پھر جنگل کا قانون ہی آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس قانون کے حوالے سے ضرور آواز اٹھائیے گا, کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.